अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है बंदे का दारोबंदा। हमारे यहाँ आजकल लोगों पर तवज्जो बहुत ज़्यादा है और इस एतबार से यहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत सारे शफ़ाखाने और हस्पताल बन रहे हैं, और जिस मुखय्यर आदमी के जहन में लोगों की खिदमत करने का तसव्वुर उठता है तो वो एक हस्पताल की दाग बेल ज़रूर डालता है और फिर उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है और वो हस्पताल पाए तकमील को भी पहुँच जाता है। लेकिन सारे ही लोगों को किसी न किसी जिस्मानी आर्ज़े में मुब्तला ख्याल करना कुछ ऐसी खुश आइन बात नहीं है। लोग जिस्मानी अवारिस के अलावा ज़हनी, रूहानी, नफ्सियाती बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं, या यूं कहिए कि लोगों पर कभी ऐसा बोझ भी आना पड़ता है कि वो बिलबिलाते हुए सारी दुनिया का चक्कर काटते हैं और कोई भी उनकी दस्तगीरी करने के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ एक यूनुस माली था। वो बेचारा बहुत परेशान था और वो ये समझते हुए कि कोई हस्पताल ही उसके दुखों का मदावा करेगा, वो एक बहुत बड़े हस्पताल में चला गया और वहाँ जाकर वावेला करने लगा कि मुझे यहाँ दाखिल कर लो, क्योंकि इलाके के थानेदार ने मुझ पर बड़ी ज़्यादती की है और मेरी बड़ी बेइज्जती की है, जिसके बाइस मैं बीमार हो गया हूँ। अब हस्पताल वाले उसे कैसे दाखिल करें? उन्होंने उससे कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि हम आपके दुखों का मदावा कर सकें या आपके कंधे पर हाथ रख सकें या आपकी तशफ़ी कर सकें, इसलिए तो कोई और जगह होनी चाहिए, और हम इस बात से भी माजूर हैं कि आपको कोई ऐसी जगह बता सकें। यूनुस बेचारा परेशान हाल सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा और अब तक फिरता है, और उसकी तशफ़ी, दस्तगीरी या हौसला जोई करने वाला कोई भी शख्स या इदारा नहीं है। पुराने ज़माने में बतौर ख़ास बरसगीर में और वस्ती एशिया के इस्लामी मुल्कों में खानकाहें होती थीं, डेरे होते थे और दरगाहें होती थीं, जहाँ से खाना भी मिलता था और रहने और वक्त गुजारने के लिए जगह भी मिलती थी, और ऐसी जगहों पर ऐसे लोग भी मिलते थे जो दुख बांटते थे, और यूनुस जैसे दुखी लोग उनके पास अपने दुख लेकर जाते थे। गो वो इनके दुखों का इलाज तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जितने भी आदमी वहाँ जमा होते थे तो सारे लोग इकट्ठे होकर उस दुखी शख्स की दिलजोई करते और अल्लाह से उसके हक़ में दुआ करते कि ए अल्लाह, इसका दुख दूर फरमा दे। और ऐसे डेरों, दरगाहों और खानकाहों पर मौजूद सौगातें खाने वाले और लाने वाले सब लोग उस शख्स के लिए हाथ उठाकर दुआ करते थे। कई यूनुसों के कंधों से कुछ बोझ उतर जाता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ें मफकूद हो गई हैं, क्योंकि नई तालीम और तरक्की के दौर ने ये बात वाज़े की है कि इस किस्म के डेरे और दरगाहें और इस किस्म के ज़ाविया प्रोग्राम की मिसाल देते हुए जहाँ कई लोग इकट्ठे होते हैं, और ऐसे दायरे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही मरीज़ होता है और उसकी केमिस्ट्री में ही कोई फ़र्क पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, लोग एक दूसरे का सहारा मांगते हैं, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन तरक्की के इस दौर में एक दूसरे के करीब आने की सारी राहें मसदूद और मफकूद हो गई हैं। लेकिन फिर भी इंसान अपने साथ वालों को, अपने पुरखों और आबा व अजदाद को साथ साथ उठाए फिरता है। अगर किसी रोशन दिन में आप अपना हाथ खोल कर देखें तो आपके हाथ की उन लकीरों में, उन चौखटों में, उन चोखरियों में, उन मसामों के अंदर बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनके जीन्स मौजूद होंगे, और ये वो लोग होंगे जो आपके आबा व अजदाद या पुरख थे। हर वक्त साथ साथ रहते हैं, और आपका हंसना, बोलना, गुस्सा और आपकी शोखी और ज़िद आपके अंदर उन्हीं लोगों की तरफ से मुंतकिल होती है। अगर किसी न किसी तरह से आप उनके करीब रहें या वो आपके करीब रहें, या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपको हाथ लगाकर महसूस करते रहें, या आप उनको टच करके एक दूसरे के होने का सबूत बाहम पहुंचाते रहें, तो फिर ऐसे जहनी और नफ्सियाती आर्ज़े लाहक नहीं होंगे। इंसान की क़ुर्बत चाहता है, उससे इलाज नहीं करवाना चाहता, और मुख्तलिफ़ कमरों में मुंतकिल होकर ये तकाज़ा नहीं करता कि मेरा कमरा नंबर 144 या 213 है, आप वहाँ मुझे मिलने आ जाओ। लेकिन आज की तरक्की हमें कमरों में बंद करके इलाज करवाने की तरगीब देती है कि वक्त पर डॉक्टर आता है और वक्त पर नर्स चेक करती है, फिर मशीनों के हवाले कर दिया जाता है कि आप सिटी स्कैन के अमल से गुजरें और दीगर मशीनों से इलाज करवाएं। लेकिन इस तरह से इलाज हो नहीं पाता, क्योंकि इंसान बिखरा हुआ है। मुझे अपने बचपन के कस्बे का वाक़या याद है। कस्बों में अजीब व गरीब किस्म की बातें हुआ करती थी। एक दफ़ा मुँह खर की बीमारी लाक हो गई। अब भी ये बीमारी आई हुई है जिसमें बेशुमार जानवर मर जाते हैं। तो हमारे कस्बे में कुछ लोग आए जिन्हें भूखे किस्म के लोग कहा जाता था। उन्होंने खद्दर के कई थान मंगवाए
اور شام کو گڈوں یعنی چکروں پر ان تھانوں کو پھیلا کر ہم چھوٹے بچے انہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تھان پھیلا کر بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل بنا کر، آپ ہاتھیوں سے تو واقف ہوں گے، یہ بڑا مویشی ہوتا ہے اور اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے. سری لنکا میں لوگ اسے ہل بھی چلاتے ہیں. تو انہوں نے ہاتھیوں کی شکل بنا کر ان گڈوں کو دریا کے کنارے لے گئے اور وہ لوگ ان پر اپنے کچھ مخصوص منتر پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس قصبے سے جانوروں کی یہ بیماری چلی جائے. میں اب ٹھیک سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی چیزوں سے علاج ہوتا تھا یا نہیں، لیکن لوگوں کا یہ اجتماع انہیں ایسی طاقت عطا کرتا تھا کہ وہ بیماری پر بڑی شدت اور زور کا حملہ کرتے تھے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ساتھ دوا اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی میگنیٹک فورس الٹ کر آپ کے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی ٹھیک کر دے گی اور ان کا بھی علاج کر دے گی. میں تقسیم برصغیر کے اتر پردیش کے جس قصبے کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں مویشیوں کا اس طرح سے علاج کیا جاتا تھا. وہاں ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، وہاں اکثر ایسا ہو جاتا تھا، اور اب اس طرح ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے. میرے قصبے والے سخت خشک سالی کے خاتمے کی دعا کروانے کے لیے ایک صاحب کو دعا کے لیے لے آئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قصبے میں دعا کریں کہ ابر رحمت برسے، کیونکہ بڑی تنگی ہے. اس صاحب دعا نے کہا کہ میں قصبے کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہوں گا اور کوئی آدمی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر میں دعا کروں گا. آپ لوگوں کو 7 دن تک انتظار کرنا ہوگا. چنانچہ ان کے لیے ایک جھونپڑی کا انتظام کر دیا گیا. 7ویں دن سے پہلے ہی یعنی 5ویں دن ہی اللہ کا فضل ہو گیا اور بارش ہونے لگی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا. لوگ بڑی مٹھائی، سوغاتیں اور پھولوں کے ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی پہ آئے تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ بھائی میں نے تو کوئی خاص دعا نہیں کی، میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا. جب آپ لوگ مجھے قصبے میں لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ بکھرے ہوئے اور ڈس آرڈر کی کیفیت میں پھر رہے ہیں، بے ہنگم سے ہیں اور کسی کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ایک آدمی دوسرے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ دوسرے کو مخاطب کر کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے، بس گزر جاتا ہے. میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ان کے اندر یونٹی کا جو کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہا ہے. ہر آدمی الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے. اور مجھے جانوروں کو دیکھ کر آپ کے رویے سے تکلیف ہوئی کہ یہاں تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں جو جب قطار میں چل رہی ہوتی ہیں اور انہیں جب راستے میں دوسری چونٹی ملتی ہے تو وہ رک کر دوسری چونٹی کو اس کا حال ضرور پوچھتی ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی غور سے دیکھا ہو تو آپ نے بھی یہ مشاہدہ ضرور کیا ہوگا. اور میں یہ دیکھ کر ایک الگ جھونپڑی میں چلا آیا اور میں نے اپنے آپ کو ہی متجمع کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے سے میری ذات بھی بڑھ گئی تھی اور الگ الگ حصوں میں بکھر گئے تھے. میں اس لیے الگ تلگ بیٹھا رہا اور پھر میں نے اللہ کے فضل سے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تعاون اور یکجہتی اور یگانگت پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ میری خدا سے یہی دعا تھی. جب آپ لوگوں میں یگانگت پیدا ہونے لگے تو آپ کے ارد گرد کے موسم اور ان بخارات میں بھی یکجہتی پیدا ہونے لگی اور مل کر بادل بنتے ہیں. چنانچہ بادل بنے اور برکھا ہوئی. میں نے تو کوئی کام یا کمال نہیں کیا اور نہ ہی میں نے بارش کے لیے دعا مانگی ہے، بلکہ میں تو اس جھونپڑی میں بیٹھ کر اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ آپ میں اتحاد ہو اور آپ کی سوچ میں اتحاد ہو. میں نے اس دوران آپ کو پہچانا ہے اور محسوس کیا ہے کہ آپ کیا خطا ہے. ہمارے بابا جی تھے، وہ رات کو کبھی 1:30 کبھی 2 بجے تہجد کے بعد ہمیں درس دیا کرتے تھے. وہ وقت بڑا خاموش لمحہ ہوتا ہے اور وہاں چند ایک آدمی ہوتے تھے. درس کے بعد پھر فجر کی نماز آ جاتی تھی اور سلام پھیرنے کے بعد روشنی آنے لگتی تھی. ایک روز فجر کی نماز سے قبل بابا جی نے کہا پوچھ کے بتاؤ اندھیرا روشنی میں کب تبدیل ہوتا ہے اور اجالا کب ہوتا ہے. وہاں ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ہم سے بڑے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ سرکار جب آدمی کو دور سے یہ نظر آنے لگے کہ یہ کون سا جانور ہے تو تب اجالا ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ جب کتے اور بکری کی پہچان واضح طور پر ہونے لگے تو روشنی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں آفتاب صاحب جنہیں ہم سیکرٹری صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا جب درخت اچھی طرح سے نظر آنے لگیں اور آدمی کی نگاہیں یہ بھانپ جائیں کہ یہ درخت نیم یا شہتوت کا ہے تو روشنی قریب تر آ جاتی ہے. بابا جی نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. روشنی تب ہوتی ہے جب آپ ایک شخص کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ کہنے لگیں کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، یہ میرا بھائی ہے. جب انسانوں کے چہرے آپ پہچاننے لگیں
اور آپ کو ان کی پوری شناخت ہو جائے تو اس کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ جانور یا نباتات کو جاننے سے اجالا نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب یہ تھا آدمی آدمی کا دارو ہے۔ آدمی جب آدمی کے قریب آئے گا تو پھر کچھ حاصل ہوگا، جب یہ دور جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل آپ افغانستان کی جنگ کے حوالے سے ڈیزی کٹر بم کی بڑی بات کرتے ہیں۔ اس نے ایسا کام کیا کہ پتھروں کو ریت میں تبدیل کر دیا اور ہزاروں انسان کو چشم زدن میں یا تیگ کر دیا۔ ڈیزی کٹر کا ذکر کرتے ہوئے میں کئی لوگوں کے چہروں پر عجیب طرح کی فتح مندی کے آثار دیکھتا ہوں۔ یہ چشم زدن میں انسانی و نباتاتی تباہی کرنے والے آلات یا بم ترقی یا روشن مستقبل کی دلیل ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کے قریب نہیں آئے گا اور اس کے دکھوں کا دارو نہیں کرے گا، بات نہیں بنے گی۔ ایک بڑے اچھے جلد ساز تھے اور ہم سب علم دوست ان سے مخصوص کاغذوں کی جلدیں کروایا کرتے تھے۔ یہ ہماری جوانی کے دنوں کی بات ہے اور اس جلد ساز کا نام نواز محمد تھا۔ جب ہم ایم اے میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ ہم چونکہ سمجھدار پڑھے لکھے اور سیانے دوست تھے، ہم اسے مجبور کرنے لگے کہ تمہیں یہ بری عادت چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے اور ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ وہ بیچارہ ایک تو نشے کی لعنت میں گرفتار تھا، دوسرا وہ روز اپنی جھڑکیاں سہتا تھا، جس کے باعث وہ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگا۔ محمد نواز جلد ساز بڑے خوبصورت دل کا آدمی تھا، ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ گو وہ اقتصادی طور پر ہمارے دائرے کے اندر نہیں تھا، لیکن وہ خوشگوار طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ایک دن اس آدمی یعنی ہمارے دوست کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بھلے تم نشہ کرو اور جتنا مرضی کرو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، اور تو چاہے نشہ کرے یا نہ کرے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمارا یار ہے اور یار ہی رہے گا۔ اس نے کہا کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ یار کی یاری دیکھنی چاہیے، یار کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کیجئے کہ بغیر کسی طبی علاج اور ماہر نفسیات کی مدد کے جب ہمارے نشئی دوست کو محمد نواز جلد ساز کا سہارا ملا تو وہ نشے کی بری اور گندی عادت سے باہر نکل آیا اور صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ انسان کو انسان ہی سہارا دے سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا انفرادی طور پر کسی کا ساتھ دیا جا سکتا ہے یا پھر انسان مدد کے لیے ادارے ہی بناتا رہے۔ پرانے زمانے میں اس بات کی بڑی تلقین کی جاتی تھی کہ مخلوق خدا کا ساتھ دیں، کیونکہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کی طرف سے آنے والی طاقت آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو میں نے شاید ٹی وی پر ہی سنی کہ ایک اخبار کے مالک نے اپنے اخبار کی اس کاپی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جس میں دنیا کا رنگین نقشہ تھا، اور اس نقشے کو 32 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے 5-6 سال کے کم سن بیٹے کو آواز دے کر بلایا اور اس سے کہا کہ لو بھائی، یہ دنیا کا نقشہ ہے جو ٹکڑوں میں ہے، اب تم اسے جوڑ کر دکھاؤ۔ اب وہ بیچارہ تمام ٹکڑے لے کر پریشان ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ اب سارے ملکوں کے بارے میں کہ کون کہاں پر ہے کوئی میرے جیسا بڑی عمر کا آدمی بھی نہیں جانتا ہے۔ وہ کافی دیر تک پریشان بیٹھا رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس نے تمام کا تمام نقشہ درست انداز میں جوڑ کر اپنے باپ کو دے دیا۔ اس کا باپ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بیٹے، مجھے اس کا راز بتا، کیونکہ اگر مجھے یہ نقشہ جوڑنا پڑتا تو میں اسے نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اس پر اس لڑکے نے کہا کہ بابا جان، میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا۔ نقشے کے دوسری طرف ایک سیفٹی بلیڈ کا اشتہار تھا اور اس میں ایک شخص کا بڑا چہرہ تھا جو شیو کرتا دیکھا گیا تھا۔ میں نے سارے ٹکڑوں کو الٹا کیا اور اس آدمی کو جوڑنا شروع کر دیا، اور 4 منٹ کی مدت میں نے پورا آدمی جوڑ دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ بابا، اگر آدمی جڑ جائے تو ساری دنیا جڑ جائے گی۔ خواتین و حضرات، میں یہی درخواست اپنی ذات سے بھی کرتا ہوں، کاش جانے سے پہلے ایک ایسی صورت پیدا ہو کہ ارد گرد بسنے والے لوگ اور انسان اور اپنے عزیز و اقارب اور ان کے علاوہ لوگوں میں محبت، الفت اور یگانگت پیدا ہو جائے اور اچھے لگنے لگیں، اور اتنے اچھے لگنے لگیں جتنی اپنی ذات اچھی لگتی ہے۔ لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ہم تو رفائی ادارے بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کام قابل داد ہے، ضرور بنائیں، لیکن انفرادی طور پر انسانوں کا خیال رکھیں۔ لوگ عام طور پر سسٹم کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کالج، جس کا نام اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، اس کے پیچھے ایک محلہ ہے جہاں سے اسٹیشنری کی چیزیں ملتی ہیں۔ میں وہاں سے کبھی کاپیاں، کاغذ، لفافے وغیرہ خریدنے چلا جاتا ہوں۔ کچھ عرصے قبل میں وہاں گیا تو ایک دکان پر 80-85 سال کا بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اسی کی عمر کی اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ آخر بوڑھا آدمی سخت مزاج تو ہو ہی جاتا ہے،
اس طرح وہ بوڑھا شخص اپنی بیوی کی جان عذاب میں ڈال رہا تھا اور اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ مر جا مر جا، آخر تو نے مر تو جانا ہی ہے، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ لیکن تیرے مرنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مر جا، دفع ہو جا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نہیں مردی، جب اللہ کا حکم ہوگا تب میں مروں گی۔ میں نے اس سے کہا بابا کیا بات ہے، اس سے کیوں لڑتا ہے؟ کہنے لگا میں اس کے لیے دوائیاں لایا ہوں لیکن یہ کھاتی نہیں ہے، اور جب یہ انہیں کھائے گی نہیں تو زندہ نہیں رہے گی، اور جب یہ زندہ نہیں بچے گی تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا۔ اس کا دوائی کھانا میری خود غرضی کا معاملہ ہے، یہ تو ایک تعلق کی بات ہوتی ہے، اور بابا اسی بات پر ناراض ہو رہا تھا۔ اس کا اس بڑھیا سے گہرا تعلق تھا اور وہ اس تعلق کا خاتمہ نہیں چاہتا تھا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو، محبت ہو یا کوئی گیت گا رہا ہو تو یہ باتیں انسان اور انسان کے درمیان ہوتی ہیں اور یہ انسان کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان انسان کے قریب نہیں آئے گا تب تک وہ سب کچھ ہونے کے باوصف کچھ نہیں ہوگا جس کی ہمیں آرزو ہے اور جس خواہش اور آرزو کے لیے ہم اپنا دامن پھیلائے رکھتے ہیں، اور اس آس میں زندہ رہتے ہیں کہ وہ جنت ارضی کہاں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔